बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया। मैं हूं साजिद मीर। इस वक्त आप लेपर्ड मीडिया की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आजकल का ज़ाहिर है टॉपिक एक ही है और वो है जो 7 जून को होने वाले इलेक्शंस हैं। और 7 जून को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें किस पार्टी लीड लेगी, आज के दिन तक हम तबसरा करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये तबसरा हमारा आज के दिन तक होगा। कल क्योंकि परसों सिचुएशन चेंज हो जाती है, अभी 7 जून तक कुछ दिन बाकी हैं। उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ हलकों को भी हम डिस्कस करेंगे। गिलगित हल्का नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस तरह हल्का नंबर गिलगित का 3 को करेंगे, हल्का नंबर 1 को करेंगे और साइड के भी कुछ हलकों को हम कोशिश करेंगे कि इसमें डिस्कस करें। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब आज शॉर्ट विज़िट पे तशरीफ़ लाए थे, उसका क्या असर होगा। बिलावल साहब पहले ही बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उनके आने का क्या असर होगा। अलीम खान साहब भी बल्तिस्तान तशरीफ़ लेके आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी बल्तिस्तान तशरीफ़ लेके आए हैं, उनके इन दौरों का क्या असर होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हुंजा से चीफ़ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन सी शख्सियत है और कौन सी शख्सियत चीफ़ मिनिस्टर का सिर्फ कार्ड खेल रही है। तो इस हवाले से आप हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन है उसमें जुड़े रहें। आप मुझसे हलकों के हवाले से जो या इलेक्शन के हवाले से जो सवालात पूछ सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का मैं जवाब दे सकूं, अपनी जो भी मेरी जो नॉलेज या इस्तात है उसके मुताबिक मैं दे सकूं। तो इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि आपको जो लाइव जो वीडियोस मिलती हैं तो वो अक्सर मिलती रहें। और सबसे पहले मैं बात करूंगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। जो 2026 के जो इलेक्शंस हैं इसके हवाले से मैं बात करूंगा। और इस वक्त इलेक्शन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है। हाई इसलिए भी है कि आपने देखा कि जो लीडर्स हैं जो फेडरल पार्टीज़ के वो भी गिलगित बल्तिस्तान का उन्होंने रुख किया है और डोर टू डोर कैंपेन भी इस वक्त मुख्तलिफ जो हलके हैं उसमें जारी हैं। कुछ हलके बहुत ज़्यादा इस हवाले से फोकस हैं, जिसमें सिकरदू का हलका है जहाँ से राजा जलाल साहब, अकबर ताबान साहब हैं और सैयद मेहदी शाह साहब के बेटे हैं। गिलगित का हल्का नंबर 2 है जहाँ से हफीज़ुर्रहमान साहब और जमील साहब और फ़तहुल्लाह खान साहब हैं। कुछ और भी आज़ाद कैंडिडेट हैं। उसके अलावा अमजद साहब का हल्का है, हल्का नंबर 1 है, वो भी बहुत ज़्यादा फोकस है। अमजद साहब और दीगर वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह हुंजा में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई है। फिर जो अस्तौर के हल्के हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। फिर तांगीर के जो हल्का है जिसमें हाजी गुलबर साहब और किफ़ायत साहब का कंडेदार मुकाबला चल रहा है। तो इन सब पे हम कोशिश करेंगे चिलास का जो हल्का है उस पर भी हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित हल्का नंबर 2 की कि इस गिलगित हल्का नंबर 2 में क्या सिचुएशन है आज के दिन तक। और आज के दिन तक इस वक्त तक जो हमारा तज्जिया है या जो इंडिपेंडेंट हमने मुख्तलिफ़ लोगों से राय ली है, इस हल्के को हमेशा मैं 2 हिस्सों में तकसीम करके मैं देखता हूँ। एक जो शहरी हल्का है जो मिनोर तक एंड होता है और दूसरा जो दूसरी तहसील है जुगलोट तहसील है उसको मैं अलग करके देखता हूँ। तो इस वक्त तक जो शहरी हल्का है जो मिनोर तक एंड होता है उसमें हफीज़ुर्रहमान साहब और जमील साहब का मुकाबला है। और इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज के दिन तक जमील साहब मिनौर तक अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि कर्नल उबैद साहब भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अभी तक जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस्माइलिया कम्युनिटी की तरफ से शकील साहब वो भी इस वक्त तक इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जहाँ तक जुगलोट तहसील की बात है तो वहाँ से फ़तहुल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से मीर जलाल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, समी साहब लड़ रहे हैं, चिराग साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुफ्ती आसिफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर मैं जुगलोट तहसील की अगर मैं बात करूं तो जुगलोट तहसील में काफ़ी हद तक हफीज़ुर्रहमान साहब की जो लीड है वो हमें नज़र आती है। और अब जाके ये लीड देखना पड़ेगा कि इस लीड को 7 जून तक हफीज़ुर्रहमान साहब वहाँ पे मेंटेन कर पाते नहीं कर पाते, क्या उनकी जो लीड है उसको जमील साहब या फ़तहुल्लाह खान साहब कम कर पाएंगे। क्योंकि जो जुगलोट तहसील है उसमें जो मेन जो फ़ाइट है मैं समझता हूँ कि वो फ़तहुल्लाह खान साहब और जो हफीज़ुर्रहमान साहब के दरमियान है। जो दीगर जो उम्मीदवार हैं मीर जलाल साहब हैं, समी साहब हैं,
یہ بھی جگلوٹ میں کمزور نہیں ہے بارصورت، اور جبران صاحب بھی ہیں جگلوٹ کی حد تک یہ بھی کافی حد تک ووٹ گین کر سکتے ہیں، مگر جو مین جو کنٹیسٹ چل رہا ہے وہ فتح اللہ خان صاحب اور حافظ الرحمان صاحب کا جگلوٹ تحصیل کی حد تک چل رہا ہے۔ باقی اوورال جو کانٹدار مقابلہ چل رہا ہے وہ حافظ الرحمان صاحب اور جمیل صاحب کے درمیان چل رہا ہے، اور یہ جو ووٹوں کے جو تناسب ہوتا ہے یا جو لیڈ ہوتی ہے یہ گھنٹوں کے حساب سے اس حلقے میں چینج ہو رہی ہے، اور کبھی حافظ الرحمان صاحب تھوڑی سی لیڈ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی جمیل صاحب تھوڑی سی لیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ کہنا بالکل بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس حلقے سے کون ون کرے گا۔ اور جہاں تک حلقہ نمبر 3 کی بات ہے تو حلقہ نمبر 3 سے اس وقت تک جو لیڈنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیپٹن شفیع صاحب ہمارے اطلاعات کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو اس وقت حلقہ نمبر 3 سے ایچ حاصل ہے۔ آفتاب حیدر صاحب بھی مضبوط ہیں اور ڈاکٹر اقبال صاحب بھی مضبوط ہیں۔ اگر عزیز کریم صاحب جو اسماعیلیہ کمیونٹی کے واحد امیدوار وہاں پہ رہ گئے ہیں، اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر اقبال صاحب کے لیے کافی مسائل کھڑے ہوں گے، کیونکہ ابھی کافی دن موجود ہیں، تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ عزیز کریم صاحب کو کیا مینیج کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا ذوالفقار تتو صاحب جو ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں ان کے لیے پورے جو ووٹس ہیں وہ مینیج کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سید سہیل میں فارم 45 آپ بندوبست کریں، فارم 47 میں لے کے دوں گا۔ اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حق حاکمیت اور ملکیت کے جو 3 اور جو نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے جو ان کے تمام اہلکار پورے گلگت بلتستان سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور تھوڑے سے کیونکہ زیادہ ڈس اپوائنٹ تھے کیونکہ مین لیڈرشپ سے پارٹی کٹی ہوئی تھی، تو آج میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ان کو ایک حوصلہ بھی ملا ہے۔ پی ایم ایل این کے جو عہدیداران ہیں حافظ الرحمان صاحب بھی بہت زیادہ کی گیدرنگ کر کے وہاں سے ہی چلے گئے، تو آج کل جو ایک بہت زیادہ نعرہ وائرل ہے جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، جو اکثر جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں وہ لگاتے ہیں، پولو گراؤنڈ میں گین کر سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں حلقہ نمبر 1 گلگت کی بھی اگر میں بات کروں تو حلقہ نمبر 1 میں جو امجد صاحب کے مد مقابل ہیں علیہ صدیقی صاحب ہیں، آصف عثمانی صاحب ہیں، حمایت اللہ صاحب ہیں، سلطان رئیس صاحب ہیں اور شفیق الدین صاحب ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امجد حسین ایڈوکیٹ، اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اپنی اسسمنٹ ہوتی ہے، بہت سارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کو امجد صاحب نے کھڑا کیا ہے، مطلب وہ الیکشن ان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو کسی اور کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ امجد صاحب کو ڈیفیٹ کرنے کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں۔ بارصورت امجد صاحب بھی اپنی جو چالیں ہیں وہ خاموشی سے کھیل رہے ہیں اور زیادہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور بہت زیادہ ان کے دعوے بھی اس حوالے سے اپنی جیت اور اس کے حوالے سے نہیں ہیں، ان کا پورا فوکس اپنی سیٹ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے ان کی ٹیم اور وہ کام کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین اور جو پاکستان پیپل پارٹی کی خواتین ہیں وہ بھی ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں۔ جہاں تک میں سکاتو کے حلقے کی اگر بات کروں، جو حلقہ نمبر 1 ہے، جہاں پہ اگر میں صحیح بتا رہا ہوں تو جہاں پہ راجہ جلال صاحب اور اکبر تابان صاحب کا مقابلہ ہے، اور اگر اس میں ہم دیکھیں تو سید مہدی شاہ صاحب کے بیٹے بھی ہیں، اور اس حلقے میں راجہ زکریا صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور راجہ زکریا صاحب کی میرے خیال میں وہ اس وقت تک کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو جیت سکیں۔ زیادہ جو موسٹ فیورٹ ہیں جو مجھے لگتا ہے وہ مہدی شاہ صاحب کے جو بیٹا اور اکبر تابان صاحب اور راجہ جلال حسین مقبون کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک جو راجہ جلال حسین مقبون صاحب اس حلقے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کل کیا ہوگا، 7 جون کو کیا ہوگا، یہ بتانا اس حوالے سے مشکل ہے۔ باقی جو دوسرا سکردو کا حلقہ نمبر 2 ہے، جہاں پہ کاظم میثم صاحب اور محمد علی صاحب ہیں، سید محمد علی صاحب ہیں میرے خیال میں، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ وہاں پہ شیخ نثار صاحب اور ساتھ ساتھ جو کاچو امتیاز صاحب بھی کنٹیسٹ میں ضرور موجود ہیں، مگر زیادہ جو فیورٹ ہیں یہ دونوں ہیں، اور اس امکان یہی ظاہر کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس حلقے سے شاید سیٹ نکال بھی لے۔ رندوں میں آپ کو بھی
جو راجہ ناصر علی خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ وزیر حسن صاحب ہیں، وزیر محمد خان صاحب ہیں، ان کے درمیان اور ڈاکٹر شریف صاحب کے درمیان کنٹیسٹ ہے، اور یہاں پہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آئی ٹی پی کا ووٹ کافی حد تک ڈیسائسو ہو سکتا ہے، استحکام پاکستان کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیامر کی بات کریں تو دیامر میں جو انور صاحب ہیں اس کے حلقے میں کافی ٹف ہو گیا ہے حلقہ۔ سید امام مالک صاحب جو زیادہ ووٹ کاٹ رہے ہیں وہ انور صاحب کے بھی کاٹ رہے ہیں، اور آئے دن جو امام مالک صاحب ہیں ان کے جو ووٹ کاٹ رہے ہیں، جس تیزی سے وہ کاٹ رہے ہیں، اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ عتیق اللہ صاحب اور عطا اللہ صاحب کو زیادہ ہو رہا ہے، اور جو انور صاحب ہیں ان کے ووٹس میں کافی کمی آ رہی ہے۔ اور اس حلقے میں سچویشن پہلے کافی حد تک یہ کہا جاتا تھا کہ انور صاحب اپنی سیٹ نکالیں گے، تجربہ بھی کافی ہے ان کا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ سید امام مالک صاحب جو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جس سے عتیق اللہ صاحب اور عطا اللہ صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے، تو انور صاحب کی سیٹ اب 50-50 ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انور صاحب آگے اس حلقے میں لیڈ میں ہے۔ جہاں تک گوہر آباد والا جو حلقہ ہے اس کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ دلپذیر صاحب اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں، شابیک صاحب، بشیر صاحب اور نوشاد صاحب اور واجد صاحب بھی وہاں پہ مقابلے میں ہے، اور زیادہ جو اس وقت تک آج کے دن تک جو ایچ حاصل ہے وہ دلپذیر صاحب کو حاصل ہے۔ دارائل کی اگر میں بات کروں تو نسیم صاحب آج کے دن تک بھی لیڈنگ ایج پہ ہیں۔ مفتی صاحب، مفتی کریم صاحب بھی اپنی ضرور ایفرٹس کر رہے ہیں، کچھ حد تک ووٹ گین بھی کر رہے ہیں، اور رحمت خالق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو سیٹ ہے اس کو کسی طریقے سے بچا سکیں، مگر نسیم صاحب آج کے دن تک وہاں پہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، رحمت خالق صاحب کی کیا نئی اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ وہ بھی اسٹریٹجیز بنانے میں ماہر ہیں، تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم پریڈکٹ کریں گے۔ حاجی گلبر صاحب کی جو سیٹ ہے اس میں کنڈدار قسم کا مقابلہ آج کے دن تک چل رہا ہے، کفایت صاحب اور حاجی گلبر صاحب کا، اور اس حلقے میں اور چلاس کے جتنے بھی حلقے ہیں سوائے جو گورنر فارم والا حلقہ ہے، ان میں پیسوں کا بے درخت استعمال ابھی ہونا ہے، اور کچھ حد تک ہو چکا ہے، اور آگے جو لاسٹ 3 دن ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ پیسوں کا بے درخت استعمال ہوگا، اور جس کی زیادہ پیسے کی کیپیسٹی ہوگی وہ الیکشن ون کی طرف بھی جائے گا۔ حاجی گلبر صاحب کے حلقے میں ہمارے تجزیے کے مطابق ان کو کفایت صاحب کے اوپر تھوڑا سا ایج حاصل ضرور ہے، اور کیونکہ آگے یہ ساری جو گیم ہے وہ پیسوں کی گیم ہے، تو دیکھتے ہیں آخر دن تک وہاں پہ کون کس کو مینیج کرتا ہے۔ اگر استور کے حلقوں کی بات کریں تو استور کی جو حلقہ نمبر 1 ہے اس میں خالد خورشید صاحب کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے درمیان اور فہد حنیف اور رانا فرمان کے درمیان کافی ٹف کمپٹیشن ہے، اور جو ووٹ ڈیسائسو ووٹ ہوگا جو ہمارے ذرائع کے مطابق وہ گدئی یونین اور منیمرگ یونین کا ووٹ ڈیسائسو ہوگا۔ اس وقت تک ان کو رینک کرنا کافی مشکل ہے کہ کون لیڈنگ ایج پہ ہے، کون بیک پہ ہے، کیونکہ جو مقابلہ ہے وہ کافی کنڈدار اس وقت تک چل رہا ہے، اور آخری شاید 2 دنوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کون یہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے۔ ابھی تک وہاں پہ سچویشن تینوں کی اچھی ہے، تینوں گین کر رہے ہیں، کہیں پہ لوز کر رہے ہیں، کہیں پہ گین کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم اس حلقے کے حوالے سے کوئی میں پریڈکشن نہیں کر سکتا ہوں کہ کون اس حلقے سے آگے۔ جہاں تک حلقہ نمبر استور 2 کی ہے تو استور 2 میں عباس موسوی صاحب کافی حد تک سٹرونگ ہو گئے۔ شمس لون صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی الیکشن کی سیٹ جیت کے دے دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ رانا فاروق صاحب نے بھی 2-3 دنوں میں کافی حد تک گین کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں رانا فاروق صاحب بھی عباس موسوی صاحب کے بالکل پیرلل آ کے کنٹیسٹ میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ برکت جمیل صاحب بھی اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ برکت جمیل صاحب کی ایفرٹ ایک جیتنے کی ہے، دوسرا رانا فاروق صاحب کو ہرانے کی ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی ایفرٹس کس حد تک کنٹینیو کر پاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عباس موسوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ استور ہیڈ کوارٹر اور جو پورا ہیڈ کوارٹر ہے جس میں چونگرا اور عیدگاہ کے شامل ہے اس میں سے میکسیمم ووٹ وہ لیں گے۔ عباس موسوی صاحب اسٹرانگ ہیں۔ شمس لون صاحب کو بھی میں کمزور نہیں کہہ رہا ہوں، مگر بہت حد تک رانا فاروق صاحب اس حلقے سے گین کر رہے ہیں، اور اگلے 3 دنوں میں مزید ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ گین کریں گے، اور وہ کس سٹیج پر تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہم آپ کو اگلے 3
دنوں بتائیں گے. جہاں تک گیزر کی بات ہے, نذیر صاحب اور عبدالجہان صاحب کے درمیان مقابلہ ہے. خان اکبر خان صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک لیڈنگ ایج تک پہنچ جائے گا. اگلے 2-3 دن اس حوالے سے بھی بڑے اہم ہیں. آج کے دن تک نذیر صاحب کو کچھ حد تک ایچ ضرور حاصل ہے, مگر جو عبدالجہان صاحب ہیں وہ بھی بالکل ان کے پیچھے ہی چل رہے ہیں اور زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. جہاں تک غلام محمد صاحب کے حلقے کی بات ہے ایوب شاہ صاحب کے ساتھ, تو وہاں پہ غلام محمد صاحب کو ایچ حاصل ہے ایوب شاہ صاحب کے اوپر, اور کیا اس ایچ کو غلام محمد صاحب مینٹین کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ ناجی صاحب کی اگر حلقے کی میں بات کروں تو وہاں پہ ناجی صاحب اور پیر صاحب کے بیٹے کا مقابلہ ہے. وہاں پہ شادم کھیل صاحب کس طرح اس کو کم بیک کرتے ہیں, کس طرح ووٹ کو مینیج کرتے ہیں اور ان کے بالکل قریب پہنچتے ہیں. یہ اگلے 2-3 دن شادم کھیل صاحب کے لیے بھی کافی اہم ہے. اس حلقے سے بھی کوئی اس طرح کی نیوز آ سکتی ہے کہ جہاں پہ شادم کھیل صاحب آگے آ جائیں, کمپٹیشن میں بالکل قریب پہنچ جائے. یہ بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حد تک وہ آ سکتے ہیں. نگر کے اگر حلقوں کی میں اگر بات کروں تو اس وقت بھی ایوب وزیری صاحب اور محمد علی اختر صاحب کے درمیان مقابلہ ہے, اور محمد علی اختر صاحب کو تھوڑا ایوب وزیری صاحب کے اوپر ایچ حاصل ہے, اور ایوب وزیری صاحب اس گیپ کو فل کرنے کی بھرپور قسم کی کوشش کر رہے ہیں. نگر 5 سے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں اس میں پرنس قاسم صاحب ہیں, ذوالفقار علی مراد صاحب ہیں, جاوید منوع صاحب ہیں, اور ریاض اکبر صاحب ہیں, اور وزیر جہانگیر صاحب بھی ہمارے ذرائع کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کمپٹیشن کے اندر داخل ہو سکیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس حلقے میں جو وننگ مارجن ہے وہ بہت ہی کم ہے. تقریباً 3000 پہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت جاتا ہے. اور اس حلقے میں سچویشن کافی حد تک اگلے 3 دنوں میں واضح ہو جائے گی. کیا جاوید منوع صاحب اپنی جو سیٹ ہے واپس ریٹین کر پاتے ہیں, یا یہ سیٹ بھی آئی ٹی پی یا پاکستان پیپل پارٹی کی جولی میں جاتی ہے. اگلے 3 دن بہت اہم ہیں, ڈیسائسو ہیں. کچھ چیزیں وہاں پہ ہونے والی ہیں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے, تو وہ آگے ہم اگلے 3 دن میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہنزہ کی سیٹ بڑی ڈرامیٹک ہو گئی ہے. وہاں پہ جو اس وقت متحدہ جو قومی اتحاد ہے اس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں کافی لیٹ آئے ہیں. راجہ نظیم الامین صاحب آئے ہیں, ان کا جو مقابلہ ہے کرنل امتیاز الحق جو پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں, اور ایمان شاہ صاحب ہیں جو استحکام پاکستان کے ہیں, ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. راجہ نظیم صاحب کچھ دن ہوئے ہیں الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں, اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہنزہ سے کون چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے, تو جو راجہ نظیم الامین صاحب ہیں وہ ہمارے ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ یہ الیکشن چیف منسٹر کی حد تک ہی لڑ رہے ہیں. پرنس سلیم صاحب بھی وہاں پہ ضرور موجود ہیں, مگر راجہ نظیم صاحب اور پرنس سلیم صاحب دونوں کیونکہ ایک ہی فیملی سے ہیں, تو اگر دونوں کنٹیسٹ ابھی تک تو کر رہے ہیں, اور راجہ نظیم الامین صاحب بھرپور طریقے کی کمپین کر رہے ہیں. راجہ نظیم الامین صاحب اور راجہ جلال صاحب کی کمپین تقریباً ایک جیسی ہے, نظر نہیں آتی ہے, مگر اس وقت تک اسٹرانگ فوٹنگ میں راجہ نظیم صاحب بھی آ چکے ہیں. اور ہنزہ کی یوتھ بھی شاید ان کی طرف ان کا ٹلٹ چلا جائے. تو اور کیونکہ راجہ نظیم الامین صاحب کا ایک کلیئر نعرہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے حافظ الرحمان صاحب, امجد صاحب, راجہ جلال صاحب, گلبر صاحب سب کو چیلنج کر دیا ہے کہ وہ چیف منسٹر کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہنزہ کے عوام بھی چاہیں گے کہ چیف منسٹر ان کے جو ڈسٹرکٹ ہے اس سے ہو, اور گیزر کے عوام بھی اس مرتبہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ڈسٹرکٹ سے ہی چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہو. تو ہونا بھی چاہیے, کیونکہ تمام ڈسٹرکٹ سے نمائندگی ملنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہنزہ گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے, سپیک کا بھی ہے, تو وہاں کے لوگوں کو بھی اس حوالے سے شیئر ملنا چاہیے. گانچے سے جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ چینج نہیں ہے. اسد شفیق صاحب اور اسماعیل صاحب میں اسد شفیق صاحب کو کافی حد تک ایچ حاصل ہے. اسماعیل صاحب بھی پرانے کھلاڑی ہیں, دیکھتے ہیں اس گیپ کو کس طرح کور کرتے ہیں. ابراہیم ثنائی صاحب اور ڈاکٹر عاشق صاحب کے درمیان بھی ٹف کمپٹیشن ہے. کچھ 2 دن پہلے ہم نے تبصرہ کیا تھا ڈاکٹر عاشق صاحب تھوڑے سے ایچ پہ ہیں, اور ثنائی صاحب بھی اس جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کی بھرپور قسم کی کوشش کریں. بارس ہوتی یہاں پہ کنڈدار قسم کا مقابلہ ہوگا. اس وقت اس حلقے میں گیم 50-50 ہے ہمارے ذرائع کے مطابق. اور جہاں تک حمید صاحب والا حلقہ ہے, انور صاحب اور حمید صاحب کا مقابلہ ہے, وہ یہ مقابلہ بھی کافی دلچسپ
مراحل میں انٹر ہو گیا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق حمید صاحب کو اب بھی تھوڑا سا ایج حاصل ہے جس کو انور صاحب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے. جہاں تک شگر کے حلقے کی بات ہے تو شگر کے حلقے میں عمران ندیم صاحب کو ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی تک ایج حاصل ہے. راجہ اعظم صاحب بھی موجود ہیں, طاہر شگری صاحب بھی موجود ہیں وہاں پہ, مگر عمران ندیم صاحب کو اس حلقے سے ایج حاصل ہے. خرمنگ سے اقبال حسن صاحب کو بدستور ابھی تک ایج حاصل ہے. الیکشن کے دنوں تک کیا اس میں چینجز آتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اوورآل اس کو وی لاگ کو میں اگر کمپائل کروں, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کے دن تک کس پارٹی کا پلہ بھاری ہے, تو آج کے دن تک اگر الیکٹیبلز کی صورتحال دیکھیں تو پیپل پارٹی کے پاس 23 الیکٹیبلز ہیں اور 23 کے 23 پورے ساؤنڈ ہیں. تو آج کے دن تک اگر میں تبصرہ کروں تو پیپل پارٹی 8 سے 10 سیٹیں لینے کی پوری بھرپور کیپیسٹی میں موجود ہیں. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر میں بات کروں تو آج کے دن تک 6 سے 7 سیٹیں لینے کی کیپیسٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون آج کے دن تک موجود ہے. اور استحکام پاکستان کی اگر میں بات کروں تو 3 سے 5 سیٹیں لینے کی کیپیسٹی میں موجود ہے. اور ITP کی اگر میں بات کروں تو 1 سے 2 سیٹیں لینے کی کیپیسٹی میں موجود ہے. اگر PTI کیونکہ ایز اے پارٹی نہیں لڑ رہی ہے, ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں, تو PTI کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے 2 سے 3 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو سیٹ ون کر سکتے ہیں. یہ اب پاسبلٹی ہے کہ تمام دوسرے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ جو آزاد جو مختلف جگہوں سے کھڑے ہیں تو کیا وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یا جو باقی دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں جو کھڑے کیے گئے ہیں کیا وہ اسی طرح بدستور کھڑے ہی رہتے ہیں الیکشن میں. تو یہ کافی اس حوالے سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سچویشن کس طرف جائے گی. اور کچھ اس جو الیکشن ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے ذرائع کے مطابق انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. 2 سے 3 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتیں گے, جس میں جو زیادہ جو امکان ہے اس میں اسد شفیق صاحب ہیں, اور جو گانچے سے انور صاحب بھی اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنر فارم سے جس طرح میں نے بتایا کہ جو حاجی دل پذیر صاحب ہیں ان کی بھی بہت اچھی پوزیشن ہے. میں انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. نوشاد صاحب بھی وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی بطور فائٹ کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی حلقے ہیں اس میں کسی نہ کسی پارٹی کے تھرو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جو حکومت آگے ہمیں جو نظر آ رہی ہے آج کے دن تک وہ کولیشن گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے. اس میں کم سے کم 3 پارٹیاں ہوں گی. اس میں استحکام پاکستان, ITP, اور اس کے ساتھ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیل پہ کون لگتا ہے اور ہیڈ پہ کون لگتا ہے. آج کے دن تک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی, استحکام پاکستان اور ITP حکومت بنائیں گے. آج کے دن تک یہ تبصرہ کر رہا ہوں. 2 دن بعد یہ تبصرہ میرا چینج ہو سکتا ہے اور چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. شاید جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ اپنی حکومت ITP اور استحکام پاکستان کے ساتھ فارمولیٹ کرے. دوسرا ساتھ ساتھ سعدیہ دانش صاحبہ نے بھی امیر مقام کے اوپر آج پریس کانفرنس کے ذریعے الزام یہ لگایا کہ امیر مقام صاحب آزاد امیدواروں کو خرید رہے ہیں, وہیں کام کر رہے ہیں جو گنڈاپور صاحب کر رہے تھے. تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, پاکستان پیپل پارٹی بڑی جماعت ہے. ان کو اپنے جو بازو ہیں اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آزاد امیدواروں کو خریدنا, ان کو لاسٹ آور میں پارٹی میں شامل کرنا, میرے خیال میں یہ پریکٹس نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ پاکستان پیپل پارٹی کو سوٹ کرتی ہے. اگر عوام کے زور اور عوام کی ووٹ اور اپنے زور بازو پہ اگر یہ آتے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی آج یہی بات کہی کہ میں تنقیدی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, کسی پہ میں تنقید نہیں کرتا ہوں. تو اچھا ان کا جسچر ہے. دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کا جو دورہ ہے اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون 8 سے 10 سیٹوں تک پہنچ جائے گی. اور ہمارا تجزیہ اس کے ساتھ ہی میں کلوز کروں گا کہ جو بھی پارٹی ہوگی, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے پاکستان پیپل پارٹی ہو, وہ 10 سے زیادہ سیٹوں پہ نہیں جائے گی. جو گورنمنٹ بنے گی وہ کولیشن ہی بنے گی. کسی اور لائف تجزیے میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.